अस्सलाम वालेकुम बिरावो दोस्तों, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक ही वे खुश हो मेरे वसेब दे सच्चे ते सोहने दोस्तों। आज जिहड़ी शख्सियत नाल मैं तुहानू मिलवेंदा पिया और उन्हें जे गाल मुहाड़ सुनवेंदा पिया, उम्मीद करन जो तुहानू इतना खुशी थी सी जिवें एक कैदी को आज़ाद थिवण दी खुशी थींदी है। वो आज़ादी दी खुशी मनांदे हुए तुसा महसूस थी सो सियासी बुत शिकन खातून मोहतरमा जरताज गुल साहब अल्लाह असां गाल मुहाड़ करने पे। मैडम सुबह कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैं क्योंकि मैं सराइकी और उर्दू को मिलाना चाहता हूँ। सराइकी और उर्दू दोनों ज़रूरी है। दोनों जरूर, एक कौमी ज़बान है, ऊपर से दूसरी इतनी ये मीठी वैसे ज़बान की है। है और मादरी ज़बान है। ना माँ को छोड़ सकते हो ना बाप को छोड़ सकते हैं। हाँ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ थी ये। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो। किस इरादे से आप सियासत में हुए हैं? इरादे तो खैर बहुत सारे खतरनाक थे। कुछ ना कुछ तो अच्छा मैंने ज़िंदगी में करना ही था। ऐसे घर बैठ सकती नहीं थी मैं। नेचर शायद मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, एक जंगजू माशाल्लाह। कबीले से हूँ, जंगजू कबीले से, वज़ीर कबीले से हूँ, तो नेचर में भी ऐसे ही था। तो कुछ ना कुछ मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा करना ही था। सियासत में बस फिर ऐसे हुआ कि स्टूडेंट लाइफ से वॉलंटियर शौकत खाना में भी गई। खान साहब को आइडियलाइज़ करते थे। हम तो सब बच्चे थे, तो सोचा था कि अगर कभी सियासत में जाऊंगी भी। शुरू असल में उससे किया था, शौकत खानम के वॉलंटियरशिप से, कि जब खान साहब को देखा कि शौकत खानम में कितना मुफ्त लोगों का इलाज होता है और जिनका सरकार मतलब जिनका उससे होता है ज़कात से या जिनका पैसों से, उनमें कोई फ़र्क नहीं था, डिफरेंस नहीं था, और ऊपर से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। तो इम्प्रेस वहाँ से थी। जैसे स्टूडेंट लाइफ में वॉलंटियर समर वेकेशन में वहाँ पे करती थी। लेकिन ये कि सियासत का उस वक्त नहीं सोचा था। तो वो करते करते इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की नॉर्थ वज़ीरिस्तान की प्रेसिडेंट बनी। फिर प्रैक्टिकली तब फील हुआ कि हाँ, ये अगर कभी सियासत करनी है, कभी इलेक्शन में लड़ना है, तो सिवाय पीटीआई के और कहीं नहीं जाना, क्योंकि इसी में इंसाफ है, इसी में यूथ की प्रमोशन है। ये ख़ानदानी मीरास वाली पार्टी है नहीं। खान साहब का नज़रिया, पर्सनैलिटी, वहाँ से ये सोच के तो यहाँ पे आई। मुकम्मल पाकिस्तान से ये इलाका डिफरेंट है क्योंकि ये पहाड़ों के दामन में है और इसका मैदानी इलाका इतना सरसब्ज और शादाब है कि दुश्मन की आंखें उस पर गड़ी रहती हैं। आपने इस सख्त इलाके में आके क्या सोचा है सियासत में आने के बाद? इस इलाके का 5 पोटेंशियल, नस्लों से जो जबर है उसको तोड़ने के लिए इस इलाके का पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हुआ। लोगों ने ना, सरदारों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। वो समझिए गुलाम इब्ने गुलाम है और हम जिस तरह मर्जी इनको दबाते जाएं, ये हमारी मानते जाएंगे। ये शरीफ लोग हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं। तो जब मैं आई, इनको अल्टरनेटिव एक लीडरशिप मिली। पहली दफ़ा 2013 में के बाद, उस वक्त तो खैर मैं रनर अप थी, तो वो पहला ये टक्कर दी थी मैंने। फिर आप जीत गए थे। मेरी ड्यूटी थी सेशन गेट में। जीत तो मैं गई थी, लेकिन मुझे चौथे दिन हरा दिया था। जी। उसे कितनी समझ भी नहीं थी, मासूम थे। जी। तो वो उस वक्त जब 5 साल काम किया, लोगों को ये समझ आए कि नहीं, ये बहुत सीरियस है, ये वाकई सियासत में यहाँ पे काम करना चाहती है। तो मेरे ख्याल में कि वही जो पोटेंशियल था ना, जो सरदारों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, वो मेरी सूरत में लोगों ने अपने दिल की भड़ास निकाली। वो जिनको गुलाम बनाया हुआ था या जो इनको जकड़ा हुआ था सरदारी निज़ाम में, और इनके बाप दादे को ये लोग वोट दे देते थे, वो नई नस्ल आके मेरे साथ मिल गई। तो मेरे ख्याल में इसका पोटेंशियल एक तो अंडर एस्टिमेट है, दूसरा ये कि ये चूँकि नरम मजाज लोग हैं, लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनका फ़ायदा उठाते हैं, इनका इस्तेहसाल करते हैं, इनके ऊपर हुक्मरानी करके इनको हकूक़ नहीं देते हैं। तो लेकिन ये कि जिनकी नज़र में ये बात थी ना, उनकी नज़र में सिर्फ ये बात थी, उनको इनकी दूसरी साइड ये जो बात आपने बताइए ना, ये लोग नर्म लोग हैं। ये 7000 साल पुरानी धरती है, पुरानी ज़बान है। जो भी लूटने वाले आए हैं, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्क जो भी आए हैं ना, ये एक हमारा छाछड़ दरा है दाजल के साथ, वहाँ से एनुए वह लूटते गए यहाँ से और फिर वापस भी लूट मार करते रहे। ये एक तारीखी बात है जो आपने लाशऊरी तौर पर अदा कर दी है। अच्छा, 18 में जब आप कामयाब हुए, आपने कौन कौन से हदफ अचीव किए आपने वसीब के लिए? पहले मेरे ख्याल में अपने हल्के की बात है। इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत जो है अपने हल्के से ही होता है। ये जो हमारी शान और शौकत है ना, ये जो हम फेमस हो जाते हैं, यहाँ पार्लियामेंट में दंदनाते फिरते हैं कि हम MLA हैं या हम MP हैं, हम मिनिस्टर हैं, ये होता सिर्फ आपके उस इलाके की इज़्ज़त की वजह से, जो आपके इलाका बैकग्राउंड में जिन लोगों ने आपको इज़्ज़त वोट दिया होता है, या आप बग़ैर बेस के आप वहाँ जा नहीं सकते। तो
38 مہینے کی ہماری ٹوٹل حکومت تھی اور 38 مہینے میں یوں سمجھے کہ تقریباً 1-1.5 سال سے زیادہ تو کرونا میں چلا گیا. لیکن دنیا بالکل بند ہو گئی اور دنیا کے اندر یہ ساری جب چیزیں, مہنگائی کا طوفان آ گیا, ملک بھی بند ہو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی 38 مہینے میں سب سے پہلے مجھے جو فخر ہے میرا خیال ہے وہ مجھے ہے کہ یہ جو وومن یونیورسٹی میں لے کر بالکل ایسی بچیوں کے لیے میں وومن یونیورسٹی لے کر پہلا بلاک بن بھی گیا, انوگریٹ بھی ہو گیا. میں نہیں تھی اس میں کیونکہ میری حکومت چھین گئی تھی. پھر یہ جو خواتین کا نیشنل پارک, یہ جو ہم نے خواتین کے لیے باغ گل جو ہم نے بنایا ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ بیٹھ کے میں نے آئیڈیا ڈیولپ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پردہ دار خواتین ہیں, ہم مکس کسی پارک میں نہیں جا سکتے ہیں. فیملیز ضرور ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ آدمی بھی ہوتے ہیں. ہم فریلی واک نہیں کر سکتی ہیں, بیٹھ نہیں سکتی ہیں دھوپ میں. تو ان کے لیے جو باغ گل کا پارک بنوایا, اور یہ بھی ایک بہت بڑا محاذ تھا. یہ اتنی قیمتی زمین تھی, مجھے کوئی دینا نہیں چاہتے تھے, قبضہ مارنا چاہتے تھے یا زکات بھی کو نہ دیں. لیکن خواتین تگڑی رہی. کمشنر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ مل کے پروجیکٹ بنایا اور الحمدللہ یہ بن گیا. پھر یہ ابھی تک انوگریٹ نہیں ہوا لیکن ہونے والا 4.2 بلین کا, یہ بھی میری اس میں تھا کہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل. جی بالکل, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل. پھر کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ایکس چیف منسٹر صاحب کی بھی ظاہری بات ہے کوششیں تھی ہسپتال میں. نہیں, یہ جو ادھر والا ہے کارڈیالوجی ہاسپٹل 4.5 کارڈیالوجی ہاسپٹل اور سخی سرور کا ہاسپٹل, اور یہ جو سرور والی کا ہاسپٹل ہے یہ تو دونوں میں نے خان صاحب کے پرائم منسٹر کے فنڈ سے بنوا کے دی. پھر 2 1122 کے نئے سینٹر بنوائے, ای مرکز بنوایا جس میں 27-28 میں حق میں کمپیوٹرائز ہے, وہاں پہ بھی ایک نادرا سینٹر بنوایا. پھر یہ اسمارٹ سٹی ڈیرہ غازی خان بنوایا. یہ اور بات ہے کہ اس کی سرویلنس بھی میرے ہی خلاف استعمال ہوئی. مجھے ہی لادے گینگ اور چھوٹوں گینگ کی طرح ڈھونڈا گیا میرے گھر پہ. یہاں پہ وہ ڈرون کیمراز جو ہے وہ مجھے یعنی وہ کرتے تھے. اور یہ کہ میرا خیال ہے کہ سب سے بیسٹ بات تھی کہ ڈیرہ غازی خان میں جب خان صاحب نے پنجاب میں 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس سٹارٹ کی تو وہ شروع ڈیرہ غازی خان سے ہوئی, پسماندہ علاقہ سے بھی. یہاں پہ جب ہیلتھ کارڈ ان کو دیا گیا 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس, اور ایک ہم نے لوگوں نے کہا تھا کہ پروٹیکٹوریٹ آفس لے کر آئے کیونکہ یہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ, دبئی, جدہ, ریاض, سعودی عرب, بہت سارے شہروں میں, ملکوں میں, باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے پاس پروٹیکٹوریٹ آفس نہیں ہے. وہ میں یہاں پہ لے کر آئی, FIA کا دفتر لے کر آئی. یہ اور بات ہے کہ FIA کے کیسز بھی میرے خلاف ہی ہوئے, FIA کے کیسز لے کر آئی. اور 100 بچوں کی کفالت, یتیم بچوں کی دارالاحساس جو ہے وہ یہاں پہ بنوا دیا. اور ان کے بچے انگریزی میڈیم میں, جو ان کے ڈائریکٹر صاحب کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول میں وہ ہمارے 100 یتیم بچے جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. یہ ایک ٹوٹل کارکردگی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل, یہ تو کاغذی, یہ وہ کارکردگی ہے جو بول رہی ہے, جو دکھائی دے رہی ہے, جو اس زمین کے جسم پہ موجود ہے. ایک اور میرا ایک سوال ہے جو تھوڑا سا تلخ بھی ہے. آپ کی ذاتی جو ٹیم تھی اس کے حوالے سے بہت سے خدشات, بہت سے سوالات, بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں اور سننے میں بھی آئی. کیا اس وقت بھی آپ اس ٹیم کے ساتھ چلنا چاہیں گے یا کوئی نیا راستہ اختیار کریں گے؟ اچھا, وہ جو پہلی والی بات ہے اس میں مجھے نا یہ بس ٹرمینل بھی بھول گیا, ہاکی اسٹیڈیم بھی مجھے بھول گیا, اسپورٹس کمپلیکس بھی مجھے بھول گیا. یہ بھی ہم نے بنوا کے دیے, مانکا کینال بھی بنوا کے دی اور ادھر سول مائنر بھی بنوا کے دی. جہاں تک ٹیم کی بات ہے, جب ہم خان صاحب سے بات کرتے تھے تو ہم بھی لڑتے تھے کیونکہ 70 سال کی محرومی تھی. خان صاحب جیسا لیڈر ملا تھا تو لوگ سمجھتے تھے پلک جھپکتے میں سب کچھ ہو جائے. تو جب ہم لوگ یہاں پہ ہمارے اوپر غصہ کرتے تھے ہم جا کے خان صاحب کے اوپر کرتے تھے. تو خان صاحب مجھے کہتے ہوتے تھے کہ مجھے کیا سب کو کہتے ہوتے تھے کہ اگر فرض کریں میں اس کو ہٹا دوں تو پھر مجھے آپ الٹرنیٹیو بھی دیں. الٹرنیٹیو نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس. وہ کہتے تھے پھر وہ تو پھر صرف جھگڑا ہی ہے نا, میرا جھگڑا ہے, یعنی آپ سولوشن تو مجھے دے ہی نہیں رہے. تو یہ ٹیم کا بھی ایسی ہوا. اب دیکھیں ٹیم تو میں جہیز میں تو نہیں لے کر آئی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. میں جہیز میں تو لائی نہیں تھی نا, میری بڑی وہ تو تھے PTI کے ٹائیگرز. اب PTI کے ٹائیگرز شروع سے کچھ مجھ سے پرانے تھے PTI میں, کچھ میرے بعد آئے یا کچھ میرے ساتھ آئے. ان کو ایک لیڈرشپ چاہیے تھی جو ان کے لیے جنگ لڑ سکے, جو خان صاحب کا کبھی ساتھ نہ چھوڑے. تو وہ آٹومیٹکلی میرے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے. مطلب ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار نہیں تھا, کوئی میں لے کر آئی. اچھا, کوئی پیڈ بھی نہیں تھا, کسی کی تنخواہ نہیں تھی, سب والنٹیئر تھے. پہلا وہ تو جب لوگ کہتے تھے کہ یہ بندہ میرا کام نہیں کرتا, وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو میں سے کہتے ہیں آپ مجھے الٹرنیٹیو دے دیں. لیکن ان کی وقف تھی زندگی PTI کے لیے.
پھر دوسرا انہوں نے ابھی جو الیکشن تھا، الیکشن میں جب ان کو 3 دفعہ اٹھایا گیا، مارا گیا نا، انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. وہاں جب ان کو مار پڑتی تھی، جب وہاں اٹھاتے تھے ان کو، جب واپس 10 دن کے بعد ریلیز کرتے تھے نا، ان کی سب سے پہلی کال مجھے آتی تھی کہ ہم نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ کا بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس سے زیادہ ہم ورک کریں گے. ایک تو ان کی ثابت قدمی نے یہ ثابت کر دیا. اچھا جب وہ ٹیم تھے نا تو وہ سب سے زیادہ پھر وکٹمائز بھی وہی ہوئے، سب سے پہلے انہیں اٹھایا گیا. ایک یہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. دوسرا میری جو سیاست ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کونسلر، چیئرمین، ناظم فلانا کے ساتھ یا ٹیم، یا میں نے اس چیز کو کبھی کہا آڑے لیا ہو کہ یہ میری پہلی ڈھال ہے. نو، میرا جو ووٹر ہے ان کے ساتھ، یہ آپ میرے گھر بھی آئے نا، یہاں پہ کوئی پی اے نہیں ہے. یہ میرے پاس واحد فون ہے، یہ بھی کوئی پی اے نہیں اٹھاتا، یہ بھی میں ہی اٹھاتی ہوں. اس کا نمبر واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر میرے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوئی بندہ نہیں اٹھاتا، میں خود ہی اٹھاتی ہوں. میرے پاس کوئی پی اے نہیں ہے، اور میرے پاس ڈرائیور بھی نہیں ہے. وہ ڈرائیور بھی کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا والنٹیئر ہوتا ہے. میرا رابطہ ہے ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ، میرے ساتھ لوگ مل سکتے ہیں. اور جو ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا، یا حساب کا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا ہم وہ پرانی سیاست کرتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ٹیم ہوگی تو پھر کام ہوگا، یا یہ ناظم ہوگا تو ہم اس کے تھرو نہیں. ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہے لوگوں سے. اور اگر ڈائریکٹ رابطہ، اب اس الیکشن نے یہ ثابت کر دیا کہ ذات، برادری، ناظمی، کونسلری، ٹیم پیچھے رہ گئی. شعور آ گیا. ایک ہی فرد واحد عمران خان کا ووٹ تھا، اور خواتین اور جو لوگ ہمارے پاس ووٹر آئے، وہ نہ کسی ٹیم کا حصہ تھے، نہ وہ کسی برادری کا حصہ تھے، نہ کسی نے کسی کو انفلوئنس کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جیب میں 10 ووٹ ہے تو میں نے بھی آپ کو ڈال کے دیے. نہ، عمران خان کا شعور تھا، لوگوں نے ڈائریکٹ خود ہی ہمیں ووٹ دیا ہے. تو یہ اس دفعہ بڑے بڑے بت ٹوٹے ہیں. مزے کی بات یہ کہ اس الیکشن کے بعد کہ مجھے کسی نے کہا بھی نہیں کہ ہم نے آپ کو 10 ووٹ ڈلوائیں یا 20 ووٹ، نہیں کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام نے خود عمران خان کے نام سے مجھے ووٹ ڈالے. تو ہمارا رابطہ تو ڈائریکٹ ہے لوگوں کے ساتھ. خدشات چلتے رہتے ہیں. کیا آپ اپنی اس ایم این اے کی سیٹ تک محدود رہنا چاہتے ہیں یا وسیب کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب تو چونکہ وہ اسٹیچر فیم بھی ایسی ہو گئی ہے، چونکہ خان صاحب کے ساتھ وفا کا صلہ بھی ملا ہے، عزت بھی ملی ہے. ووٹ اتنا، وہ سرائکی میں کتنا توڑ ووٹ پڑا ہے. ہاں، اتنا ووٹ پڑا ہے کہ یہ کاٹتے کاٹتے بھی پاگل ہو گیا. 50,000 نے میرا ووٹ کاٹا، پھر بھی یہ مجھے ہرا نہیں سکے. اللہ کی مہربانی سے، کرم سے، عمران خان کا فلسفہ اور عوام کی میرے ساتھ محبت. تو میرے خیال میں اب وہ میری جو اسٹیچر ہے وہ اب ڈیمانڈ، اور ویسے بھی ایکس منسٹر ہوں. اللہ دوبارہ بھی عمران خان کو وزیر اعظم بنائے گا، دوبارہ انشاءاللہ منسٹر بنیں گے. میرا خیال ہے کہ اب میں صرف اکیلا ہلکا نہیں ہو سکتا ہے، پورا پاکستان ہے، لیکن لالچ میری اپنے ہلکے کی ہے. میرے آفس کے لوگ بھی حیران ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میں نے باہر کھلوایا ہوتا تھا کہ سب سے پہلے جو ڈیرا غازی خان کا بندہ ہے گا، کیونکہ دیکھیں نا، یہ ووٹر نے تو مجھے بنایا ہے. تو تھوڑا سا لالچ مجھے ہوتا ہے یوزلی کہ میں پہلے اپنے ووٹر کا مسئلہ حل کروں، پھر جب ٹائم بچے تو باقی. دیکھیں دوستو، یہ وہ ایم این اے، واحد ایم این اے ہے جس کے گھر میں کوئی گارڈ نہیں ہے، جس کا گیٹ محلات جیسا نہیں ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی فورسز نہیں ہیں، جس کے جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ چٹی دلال نہیں چھٹے ہوئے، جس کے لیے کوئی آدمی لابنگ بھی نہیں کرتا، جس کا نظریہ اس کی لابنگ ہے، جس کا شعور اس کی کمپین ہے، جس کا درد، اس کا احساس علاقے کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے. آج ہم ملے ہیں محترمہ زرتاج گل صاحبہ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوش ہوئے ہوں گے، اور خوش بھی شعوری طور پر ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.